अस्सलाम वालेकुम। शो में खुश आमदीद। मैं हूं तमकिनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज सेनेट के इजलास में एनएफसी अवार्ड में तरमीम की तहरीक मुस्तरद हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर बहुत इल्ज़ामात लगाए और साथ एक वाज़ेह पैगाम भी दिया। वो क्या है? जज वीडियो स्कैंडल में बरतरफी और नवाज शरीफ की सजा की मुअत्तली का मामला। बात करेंगे हम IMF के हवाले से पाकिस्तान हुकूमत की पैकेज को मुंजमद करने की नई हिकमत अमली के बारे में, और साथ में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की नैब की कारकर्दगी को बेहतर करने की क्या हिदायत दी गई हैं हुकूमत को। और आखिर में बात होगी अमेरिकन कमीशन जो एक है बराए मजहबी आज़ादी के, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अपनी हुकूमत को क्या सिफारिशात पेश की हैं। आज इन सब पे बात करेंगे। सेठी साहब, बात करते हैं आज सेनेट के इजलास में जहाँ इतनी गर्मा गर्मी हुई है। MQM के सेनेटर मोहम्मद अली सैफ साहब ने एक तहरीक पेश करने की कोशिश की जो NFC अवार्ड में तरमीम के हवाले से थी। उस पर इतना अपोजिशन ने शोर मचाया और आखिर में फिर उस पर वोटिंग हुई जिसमें 17 वोट हक में आए उस तहरीक के और 25 उसके खिलाफ थी। पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगी कि इस इजलास में जो नून लीग के सेनेटर हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं। क्या बातें करते हो? कैसे कर लोगे? तुम्हारी कितनी अक्सरियत है? 6 तो वज़ीर आज़म तुम्हारे फिर रहे हैं आजकल बने हुए। तुम्हें सदारती निज़ाम की पड़ी हुई है, 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है। भाई अपने घर को तो संभालो पहले। तो ये तो आपने सुन लिया ना, तो बड़ा दबंग उसमें कह दिया कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये बताइए कि अब क्या इसको हम इस NFC अवार्ड में तरमीम किए चैप्टर को क्लोज समझें? आगे क्या होगा? नहीं, बिल्कुल क्लोज नहीं है, ये चैप्टर खुला है। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब ये कहते हैं कि क्लोज्ड है। इससे बड़ी बारीकियां हैं। आप बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज इसके बारे में कुछ जिक्र किया है कि वो क्या करेंगे अगर ये धमकियाँ आती रही तो वो ज़रा सुनाइएगा। जी बिल्कुल, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है, सुनिएगा। हम जमहूरियत से पीछे हटे, मंशूर से पीछे हटे, नजरिया से पीछे हटे, NFC और 18th अमेंडमेंट भूल जाएं तो फिर मैं भी आपके सामने फिर हीरो बन जाऊंगा। इनको इस वक्त हमें नहीं छेड़ना चाहिए। जो भी आपका राय हो, आप जमहूरियत पसंद हो या आमरीत पसंद हो, आपको इस वक्त इन इश्यूज को नहीं छेड़ना चाहिए। पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपोजिशन का एहतजाज होंगे। तो वो तो कह रहे हैं हम किसी दबाव में नहीं आएंगे और कोरोना हो या ना हो, अगर इन्होंने दबाव कम नहीं किया तो हम एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे और बल्कि इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे। तो अब ये क्या वाकई ये सब कुछ करेंगे और दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे? देखिए, बात सीधी सी है कि गवर्नमेंट दबाव इसलिए डाल रही है क्योंकि डिफेंस के लिए पैसे चाहिए और वो पैसे नहीं हैं इनके पास। और वो पैसे उसी सूरत में मिल सकते हैं इन हालात में कि अगर वो जो पैसे देने हैं प्रोविंसेस को वो कम दिए जाएं और कुछ बचा के डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को दे दिए जाएं। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना है कि आजकल के हालात ऐसे हैं कि हिंदुस्तान बॉर्डर पे खड़ा धमधमा रहा है और हमें ज़रूरत है इसकी। अच्छा, अब बात यह है कि ये मसला ना हो अगर वैसे ही मईशत चल रही हो, लंबे ही टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हो, डेट इतनी ना हो, डेट पेमेंट्स ना करनी हो, कर्जे ना वापस करने हो, खुशहाली हो, तो फिर पैसे भी होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास और वो फिर आगे डिफेंस के लिए दे भी देती है। और उसी सूरत में ये बना था ये नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जबकि हालात अच्छे थे, सब मान गए थे इसको कि ठीक है जी, ये इससे ऐसे ठीक है। मगर जब वो केक जो है वो कम होता गया तो अब चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं। सभी चीखें निकल रहे हैं, सब कहते हैं नहीं इसको नहीं हाथ लगाना। और जिनको पैसों की ज़रूरत है वो कहते हैं कि हमें दें पैसे किसी तरीके के साथ। तो ये मसला खड़ा हो गया। अब आइए आ गया बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि हम नहीं देने के लिए तैयार, जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। उनके भी वहाँ हालात ख़राब हैं, उनकी भी मीशत नहीं चल रही, उनको भी पैसों की ज़रूरत है। मगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ 3 और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो ज़ाहिर है जो फेडरल गवर्नमेंट कहेगी वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 3
پروونشل گورنمنٹس اور ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے ایک چیز کرنا چاہ رہے ہیں، اور سندھ اس کو کہہ رہا ہے نو ہم نہیں کریں گے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ ترمیم لے آئیے، ترمیم لا نہیں سکتے کیونکہ سینٹ کے اندر ان کی میجورٹی نہیں ہے. تو وہ جو آج آپ نے ذکر کیا، جو وہاں کوشش کی انہوں نے کہ کوئی بل شروع ہو جائے تاکہ نیشنل اسمبلی تک پہنچ جائے، تو وہاں تو میجورٹی ہے تو وہ پاس ہو جائے، تو NFC ایوارڈ جو ہے امینڈ ہو سکتا ہے. مگر یہ رک گیا، نہیں ہونے دیا. اب نون لیگ جو ہے وہ بیچ میں کھڑی ہے. نون لیگ پنجاب میں بھی نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے، تو ڈائریکٹلی افیکٹ تو نہیں ہوتی نا وہ، کیونکہ ان کی جیب سے تو کچھ نہیں جا رہا. پنجاب اگر ان کے پاس ہوتا تو ان کی جیب سے جاتا، تو ایسے نہیں ہے. مگر نون لیگ نے اصولاً فیصلہ یہ کیا ہے کہ نہیں، ایک 18ویں ترمیم کے اوپر سب کے دستخط ہیں، بہت اہم چیز ہے. پروونسز کو ڈیولوشن ہونی چاہیے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آگے سے لوکل گورنمنٹ پہ بھی ہونی چاہیے، جو کہ آج کل وہ بھی ایشو ایک چل رہا ہے، وہ بھی کسی وقت ڈسکس کر لیں گے. وہ ہو نہیں رہا. تو اب نون لیگ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس موضوع کے اوپر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا، تو اگر آپ یہ تجزیہ لیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی NFC ایوارڈ جو ہے وہ امینڈ نہیں کیا جا سکتا. آئینی ترمیم تو ہو نہیں سکتی، پھر کیسے کریں گے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، کیا نون لیگ ہمیشہ کھڑی رہے گی؟ جب اور دباؤ آئے گا تو کیا کھڑے رہیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی کے اوپر اور دباؤ آ سکتا ہے؟ گورنر ضرور لگ سکتا ہے یار، وہ پریزیڈنٹ ٹھا کر کے اٹھا دے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لے کے، اور وہ گورنر ضرور لگا دے. پھر چیلنج کرتے جائیں، عدالتوں میں جائیں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ ہتھیار تو ہیں اور پریشر لانے کے لیے. گرفتاریاں اور ہو سکتی ہیں، نون لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی. ابھی جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں ساری بند ہو سکتی ہیں. پاور تو بہت ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، مگر جب وہ راستہ اختیار کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی وقت بھی ایک چنگاری لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے عوام فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی شروع کر دے کچھ نہ کچھ. تو وہ پھر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کہاں جائے گی؟ اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ بھی اسی دھکے مکے کسی میں ان کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اس لیے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اس حد تک دباؤ لایا جائے جس حد تک ان کو منوا لیا جائے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جائے گی بات کہاں. مجھے جو لگ رہا ہے ترمیم تو ہو نہیں سکتی قانون کی، اور ہونی بھی نہیں، مگر اور راستے نکل سکتے ہیں. دیکھیے، کان کو ایسے بھی پکڑا جا سکتا ہے اور پیچھے سے لا کے بھی پکڑا جا سکتا ہے. پیسے کا مسئلہ، فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جتنے پیسے ہم نے آپ کو دینے ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم نے ادھر دینے ہیں. وہ کہتے ہیں دیں، تو پھر اور راستے نکل سکتے ہیں نا. فار ایگزامپل، بھٹو صاحب، بلاول صاحب 2-3 دفعہ انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو جتنا ٹیکس کلیکٹ کر کے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو دینا تھا، سیلز ٹیکس یا GST یا جو بھی ٹیکس گورنمنٹ کے بہاف پہ کلیکٹ کرتی ہے پروونشل گورنمنٹ، وہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں ایک ٹارگیٹ دیا تھا، اس سے زیادہ آپ کو کلیکٹ کر کے دے دیتے ہیں، تو آپ کا پیسوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا کچھ حد تک. تو انڈائریکٹلی اشارہ آ گیا ہے نا کہ اگر سے ہم نے آپ کو 100 ارب روپیہ دینا ہے ٹیکس کا کلیکٹ کر کے، ہم آپ کو 100 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کر کے دے دیتے، تو 25 ارب روپیہ زیادہ مل گیا نا. اور اگر ہم تعاون آپ سے نہیں کریں گے تو آپ کو 100 بھی نہیں ملے گا، آپ کو 50 بھی نہیں ملے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں. تو اشارہ یہ ہے کہ کوئی اور راستہ نکالا جائے جس میں ہمارا نقصان نہ ہو، ہمارے اصولی موقف کا نقصان نہ ہو کہ NFC ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کو ٹرن بیک نہیں کرنا، اس کو ختم نہیں کرنا. اسی طریقے کے ساتھ نون لیگ کو بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی مان جاتی ہے اور باقی پروونسز بھی مان جاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ جو پیسہ فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے پاس رہ جائے یا دے دیا جائے واپس، وہ اور کسی طریقے کے ساتھ. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، پروونشل گورنمنٹ یہ کہہ سکتی ہے دیں نہیں ہمارا پیسہ، بائیں سارا دیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم کچھ اپنی کٹی میں سے، اپنی جیب میں سے جو ہمارا پیسہ تھا وہ ہمیں مل گیا، NFC ایوارڈ کا ایشو نہیں رہا. اب ہم آپ ایک کوئی فنڈ بنا دیں، ایمرجنسی ڈیفینس فنڈ بنا دیں، ہم اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. آپ کووڈ کے لیے کوئی فنڈ بنا دیں، ہم اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. کچھ زیادہ کر دے گا، کچھ کم کر دے گا، کل سلوشن نکل آئے گی. مگر یہ دھمکیاں چل رہی ہیں، یہ دھمکیاں اسی لیے چل رہی ہیں کہ کوئی اور سلوشن نکلے. یہ پتہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ یہ سینٹ کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جو انہوں نے موو کیا تھا وہ قبول ہو جاتا. ووٹ ہی نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
تو یہ تھا پریشر ٹیکٹکس. ادھر سے بھی پریشر ٹیکٹکس آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم لانگ مارچ کر دیں گے. میرا خیال ہے انہوں نے کوئی لانگ مارچ کی بھی بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے. کیوں تمکنر, ایسی بات ہے نا؟ ہاں جی, انہوں نے کہا ہے کہ بالکل ہم جائیں گے, کراچی سے اسلام آباد جائیں گے اگر یہ ہمیں دباؤ نہ کام کیا گیا. اچھا, یہ بڑی دیکھیں نا کتنی بڑی بات کر دی. پیپلز پارٹی نے جب مولانا لانگ مارچ کر رہے تھے تو اب ساتھ بات کوئی نہیں دیا تھا, نہ نون لیگ نے دیا تھا. ابھی بھی لانگ مارچ کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, مگر دھمکی دے رہے ہیں. ارے مطلب دھمکی ہے نا, اس میں کوئی خاص وزن بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ کے اندر تو وہ چھوٹی موٹی کر لیں گے نا لانگ مارچ, 5-10 ہزار بندہ لے کے وہ پنجاب تک آ جائیں گے. مگر آج جیسے ہی پنجاب میں آئیں گے تو وہ فارغ ہوتے جائیں گے لوگ, کیونکہ پنجاب کے لوگ تو شاید اگر نون لیگ سپورٹ نہیں کرے گی تو پنجاب کے لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں نکلیں گے اتنا. حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں. وہ حکومت کے خلاف تو بہت جذبہ ہے نا عوام کے اندر, بڑا غصہ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھمکی جو ہے نا وہ آگے بڑھ نہیں سکتی جب تک مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب اتفاق نہ کریں کہ ٹھیک ہے جی پھر لانگ مارچ ہی کرنی ہے تو یہ آپ NFC کے اوپر کر لیں, سندھ کے اندر لوگ اٹھ پڑیں گے اس کے اوپر, اور ہم پنجاب میں اور KP میں ہم دوسرے ایشوز لے کے ہم کھڑے ہو جائیں گے. مگر وہ فیصلہ بھی ہوا نہیں ہے. اس لیے یہ دھمکیاں ہیں, ادھر سے وہ دھمکی آ رہی ہے, ادھر سے یہ دھمکی آ رہی ہے. اور یہ آپ نے دیکھا وہ NFC کے ایوارڈ کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ سارا جو عزیر بلوچ والی بات ہے, JIT والی بات ہے, یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. جیسے میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ان دونوں میں وہ جو رپورٹ ہے وہ دونوں رپورٹوں میں بڑی بڑی باتیں ہیں اور بہت سا سچ ہے. ساری سیاسی جماعتیں ملوث تھیں کے تعلقات تھے عزیر بلوچ کے ساتھ, PTI انکلوڈیڈ, QU بھی, نون لیگ بھی, پیپلز پارٹی بھی, سارے انوالوڈ تھے ایٹ سم لیول اور دی ادر. پیپلز پارٹی کی زیادہ انوالومنٹ تھی, مگر وہ لوگ جو انوالو تھے وہ ان کو فارغ کر دیا گیا, ذوالفقار مرزا وغیرہ صاحب. تو مطلب ہے اس قسم کی سچویشن ہے. یہ پریشر, کاؤنٹر پریشر, NFC ایوارڈ کے اوپر ساری گیم ہو رہی ہے. اور میں جیسے کہہ رہا ہوں, آپ نے مجھے سوال یہ پوچھا کہ کیا پھر معاملہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. نہیں, معاملہ ختم نہیں ہوا. یہ معاملہ کہیں نہ کہیں پانی جو ہے نا وہ اپنا لیول آ کے پکڑے گا اور کہیں نہ کہیں آ کے سیٹلمنٹ ہونی پڑے گی, ہوگی. نہیں تو یہ بالکل عین خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اڑا نہ دیں, فیڈرل گورنمنٹ نہ اڑا دے. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ اڑا دے گی تو پھر اس کے بعد سیاسی طور پہ اور بھی بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی. سندھ کے اندر نیشنلزم اگر اس ایشو کے اوپر ان کو ختم کیا جاتا ہے تو سندھی نیشنلزم جو ہے نا وہ پھر ابھرے گی, اور پھر وہاں تھوڑا بہت یہ ضرور جلاؤ چلاؤ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے کوئی چنگاری پھر اور کسی قسم کی لگ سکتی. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سچویشن کو کنٹرول کر کے چلنا چاہیے. اب سلوشنز کی طرف جانا چاہیے. اب بلاول بھٹو صاحب اور کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم APC کرنا چاہ رہے ہیں, APC کرنا چاہ رہے ہیں. اب مولانا بھی مل آئے ہیں زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو, اور اب پیش قدمی ہوگی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملنے کی, ان کے ساتھ بات کرنے کی. تو یہ اس قسم کی چیزیں بھی چل رہی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ورک ان پروگریس. یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا اور حل کرنا پڑے گا, بیکاز اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ اور ادھر وہ سیاسی جماعتیں انوالوڈ ہیں جن کے اوپر یہ دباؤ کے علاوہ اور بہت سا دباؤ آ رہا ہے. ریزسٹنس تو ہوگی. جی, یہ مسئلے کا حل جلدی ہو جائے تو اچھا ہے, کیونکہ پاکستان کی معاشی بحران اور ساتھ کورونا وغیرہ, تو یہ ہمارے لیے اچھی بات تو نہیں ہے کہ اب یہ نیا مسئلہ ایک شروع ہو جائے. اچھا, آپ نے بھی بات کی یہ اپوزیشن اور اس کی, تو بلاول بھٹو نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ایک تو یہ حکومت پہ انہوں نے تابڑ توڑ الزام لگائے ہیں کہ کرپشن میں نمبر 1 ہے, ادھر آٹا, چینی, حج, PIA, پھر انہوں نے فارن فنڈنگ کی بات کی, پھر انہوں نے بات کی کہ خارجہ پالیسی کشمیر پہ ناکام, ٹڈی دل پہ ان کی پالیسی ناکام, ان کی کرونا پہ پالیسی ناکام, ہر طرح سے انہوں نے حکومت کو فیل قرار دیا. یہ تو ساری پرانی باتیں تھیں. آج جو ایک نئی بات مجھے لگی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم -1 میں یقین نہیں رکھتے. میں نے تو کبھی -1 کی بات نہیں کی. یہ سنیے گا, میں نے تو کبھی -1 کی بات نہیں کی. وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خود بات کر رہا ہے کہ -1 ہے یا -1 ہوگا, تو پھر باقی پاکستان بھی بات شروع کر دیں گے کہ -1 ہے یا نہیں ہے. -1 ہو یا -all ہو, مائنس جمہوریت نہیں ہو سکتا.
تو یہ نون لیگ والے -1 کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں -1 نہیں, تو یہ تو اپوزیشن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ اس میں ابھی تک کوئی اتفاق یا اتحاد نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل, آپ نے دیکھی نا پچھلے ہفتے میں نے اس پہ بھی تبصرہ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ جیسے بھی ہو نئے الیکشن 3 سال تک نہ ہوں. اچھا, کیونکہ وہ ان کی حکومت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ اگر نئے الیکشن ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں تو نہیں ملیں گی, اور وہاں نون لیگ کی بھی اب زیادہ سیٹیں ملیں گی ان کو, کیونکہ سب اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ نون لیگ کے حق میں چل رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے, اسی لیے نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, پروونشل بھی ہوں اور فیڈرل بھی ہوں. انہیں پتہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوگا تو پنجاب بھی مل جائے گا, تو فیڈرل گورنمنٹ بھی مل جائے گی, اور شاید سندھ کے اندر اب 4-5 سیٹیں نکل آئیں, اور اس کے ساتھ ان کی میجورٹی جو ہے, جو کہ ابھی بھی ان کی کافی اسٹرانگ پوزیشن ہے سینٹ کے اندر, وہ اب اگر الیکشن مارچ سے پہلے ہو جاتی ہے تو پھر نون لیگ تو بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی نا, سینٹر میں بھی اور سینٹ میں بھی, پنجاب میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. تو یہ تو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ الیکشن جلدی سے جلدی ہو. پیپلز پارٹی کی نہیں الیکشن نہیں. تو یہ بھی باتیں ابھی چلنی ہیں کہ یہ ہو یا, اسی لیے پیپلز پارٹی ابھی -1 کے اوپر تیار نہیں ہے. وہ کہتی ہے یہ -1 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور ادھر نون لیگ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں -1 ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اور ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے, اس کے بعد الیکشن ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ابھی کنفیوژن چل رہی ہے, اتفاق نہیں ہو رہا پیپلز پارٹی کے لوگوں کے میں اور نون لیگ کے لوگوں میں. مولانا بھی چاہتے ہیں کہ جی فارغ ہو سارا کچھ, الیکشن ہو. نون لیگ بھی چاہتی ہے فارغ ہو اور الیکشن ہو. پیپلز پارٹی ابھی نہیں یہ چاہتی کہ سارے فارغ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسپیس مل جائے, ہم 3 سال اور گزار لیں, عمران خان پیچھے ہٹے, ہمارے اوپر دباؤ نہ ہو, ہمیں کسی طریقے سے ریلیف مل جائے. تو یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں. آف کورس اس میں بھی سلوشنس تو ہیں نا تمکنت, کہ نیشنل اسمبلی کی الیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, ضروری تو نہیں کہ پروونشل اسمبلی کی الیکشن ہونی ہے, یہ بھی ضروری نہیں ہے. سندھ حکومت جو ہے نہیں ڈیزالو کرتی, دیکھو نا چیف منسٹر نے ڈیزالو کرنی ہوتی ہے نا, تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, کے پی ڈیزالو ہو جاتی ہے, بلوچستان نہیں کرتی, سندھ حکومت نہیں کرتی. یہ چلتے رہے, باقی جگہ پہ الیکشن ہو جائے. تو بہت سی چیزیں سیاسی طور پہ نکل سکتی ہیں اس میں سے. ایشو سارا سب سے بڑا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ابھی ایک صفحے پہ نہیں آئے کہ آگے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے, وہ اپوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو بچانا چاہتی ہے اپنی, انہیں یہ بھی پتہ ہے آگے ہمارے کو ہمیں کچھ ملنا کوئی خاص نہیں. نون لیگ کہتی ہے جلدی کرو یار, سب کچھ ہی ہمیں ملنا ہے. ابھی تو یہ مسئلے چل رہے ہیں. اور ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ نہیں کام کر رہے, مگر یہ بھی تو ہماری بات نہیں سنتے. تو پھر ٹھیک ہے, جو بات ہماری سنتا ہے وہی ٹھیک ہے, ہم ہر جگہ پہ لگا دیں گے. جو آپ نے دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں, ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں وہ فٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اپنے, کہ چلو جی اس سے نہیں ہوتا تو ہم ہی انڈائریکٹلی اس کو ہائیبریڈ سسٹم کر کے ہم چلا لیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. باہر میں یہ چلنا نہیں ہے, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, یہ چلنا نہیں ہے. نہ یہ ہائیبریڈ سسٹم چل سکتا ہے, نہ عمران خان چل سکتا ہے. اب دیکھنا یہ چل کیا سکتا ہے, اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا سب کو بیٹھ کے. ایسے کام نہیں چلے گا, ایسے تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی یہی اب دیکھنے والی بات ہے کہ اپوزیشن کس کامن ایجنڈے پہ اتفاق کرتی ہے. یہاں ہمیں بریک لینی ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کراچی میں جو بجلی کا بحران چل رہا ہے, اس پہ بھی آج بلاول بھٹو نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور بات کریں گے جج ویڈیو اسکینڈل کی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بات کرتے ہیں کراچی میں بجلی کے بحران کی, جو کافی عرصے سے چل رہا ہے. بیچارے کراچی والے بڑے تنگ ہیں. تو آج بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں اس پہ ایک رپورٹ نکالی FIA کی, اور کہا کہ یہ کہ الیکٹرک کے بارے میں ہے جو حکومت نے دبا دی ہے. اور اس پہ انہوں نے الزام لگایا کہ ابراج گروپ جو کہ الیکٹرک کو اون کرتا ہے وہ دراصل عمران خان کا ATM ہے, اور اس وجہ سے ان کا یہ جو اسکینڈل ہے اس کو دبا دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ گیس کا تو کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے وفاقی حکومت سے, اور یہ اربوں روپے کی گیس ایسے مفت کھاتے میں کھا رہی. تو یہ سنیے گا بلاول صاحب نے کیا کہا. PTI کا اپنا FIA کا اپنا رپورٹ کہ عمران خان کا ATM ابراج گروپ اور کے الیکٹرک کا جو کرپشن ہے, یہ رپورٹ دبایا گیا ہے.
اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے. آج تک ریاست پاکستان ATM عمران خان ابراج گروپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ابراج تو عمران کا فرنٹ مین ہے, ابراج تو عمران کا ATM ہے. PTI کا مکمکا کی وجہ سے وہ کراچی کے عوام کے خون چوس رہے ہیں. یہ کیا ان کے اتنے اربوں روپیہ کا پروفٹس ہیں, اربوں روپیہ کا پروفٹس ہے, اور آپ کا گیس چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ میں ہے آج تک 1 روپیہ نہیں دیا ہے. اربوں روپے کا گیس کھا چکے ہیں, ان کا کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہے گیس لینے کا. تو یہ بتائیے, آپ نے سن لی ہے بات کہ یہ ایک حیران کن انکشاف ہے. آپ نے یہ رپورٹ پہلے سنا ہے اس کے بارے میں, یا آپ کے لیے بھی یہ نئی چیز تھی؟ نہیں, میں نے رپورٹ کے بارے میں تو نہیں سنا تھا, مگر اس میں کوئی جو انکشاف کو خاص نہیں ہے. بات اس کے اندر جو لکھی ہے وہ مجھے پتہ تھی. کیا لکھا ہے اس میں موٹی موٹی 3-4 باتیں لکھی ہیں. پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ PTI حکومت خصوصاً عمران خان صاحب کا ابراج گروپ خصوصاً ان کے جو MD تھے ان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کو وہ فنڈ کرتے رہے. اچھا, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ابراج گروپ کے جو فاؤنڈر تھے, جو کہ آج کل حراست میں ہیں وہاں انگلینڈ کے, ان کے اوپر کیس ہوا ہوا. ان کی عمران خان صاحب سے دوستی ہے اور وہ کھلے عام تسلیم کرتے تھے کہ میں سپورٹ کرتا ہوں PTI کو اور میں نے فنڈنگ بھی کی ہے ان کی. یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اچھا, تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے بارے میں بھی اب یہ انکشاف ہوا ہے کہ جب وہ گرفتار ہوئے لندن ایئرپورٹ پہ کچھ 6 مہینے پہلے, تو اس وقت ان سے یہ ان کی جو ان سے فون لے لیا گیا ان سے, اور وہ پاکستان سے جا رہے تھے. اور اس وقت ان سے پوچھا کہ آپ ایک فون کال کر سکتے ہیں, کس کو کرنا چاہیں گے؟ یہ ہوتا ہے پولیس کا کہ آپ ایک فون کال کر لیجیے, اطلاع کر لیجیے. تو انہوں نے ایک بہت اہم شخصیت, ایسے ڈسکرائب کیا گیا, ایک بہت اہم شخصیت PTI کی حکومت میں, کہا کہ میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. اب وہ پولیس ان کی جو رپورٹنگ ہوئی ہے, جو میڈیا کے اندر بھی جو رپورٹنگ ہوئی ہے, جو لیک ہوا کہ انہوں نے بہت ایک اہم شخص کا نام لیا جو کہ بہت ہی اہم ہے, جس سے تعلقات وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے کہ میں کتنا پاورفل آدمی ہوں, میں ایسے لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں, میں ان سے بات کروں گا. تو وہ ایکچولی وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے وہ بات. اس سے یہ اسٹیبلش بھی ہو گیا کہ ان کے تعلقات ہیں, PTI کے ساتھ بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے ہیں, اور عمران خان صاحب کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں. تو ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری بات یہ کہ یہ رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ یہ ابراج گروپ جو ہے, یا K الیکٹرک جو ابراج گروپ میجورٹی شیئر ہولڈر ہے, یہ کوئی 80 ارب روپیہ سوئی سدرن گیس کے اس نے پیسے دینے ہیں اور وہ دے نہیں رہے. اور یہ کافی عرصے سے یہ جھگڑا چل رہا ہے, اور یہ اس کے باوجود ان کو یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اس حکومت میں, اور اس سے پہلے بھی دی گئی کہ وہ کوئی اگریمنٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی 2014-15 میں, جو بھی تھی کہ اتنی گیس ملے گی K الیکٹرک کو. اس کے بعد کوئی نئی اگریمنٹ ایک سائن کرنی تھی, وہ ہوئی نہیں, وہ ابھی وہ ادھوری رہ گئی, مگر گیس ان کو ملتی رہی اس کے مطابق. K الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ جتنی ہمیں گیس ملنی چاہیے تھی یا ہمیں فیول ملنا چاہیے تھا حکومت سے, وہ اتنا ملا نہیں, اور ملا نہیں اس لیے ہم اتنی بجلی بنا نہیں سکے, اس لیے بہت سے علاقے کراچی کے اندر ان کو ہم سپلائی نہیں کر سکے. یہ ان کا موقف. فیڈرل گورنمنٹ کا جو اب موقف ہے وہ یہ ہے, وہ انہوں نے بالکل وہ بات گول کر دی 80 ارب روپے کی. وہ بالکل کوئی کوشش نہیں کی ان سے لینے کے لیے. اور رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جی اگر آپ ان سے نہیں لیں گے یہ 80 ارب روپے, یہ تو آپ ایک چائنیز حکومت شینگھائی الیکٹرک کمپنی کو یہ بیچنے جا رہے ہیں جس کو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے, تو یہ ہمارے پیسے کہاں جائیں گے سوئی سدن کے؟ وہ تو پھر وہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے اس کے اندر ہمارے سوئی سدن کے 80 ارب روپے تو ختم غائب ہو جائیں گے. تو ان کے اوپر کہیں ان کو ہمارے پیسے دے سوئی سدن کے, وہ گورنمنٹ کا نقصان ہو جائے گا. گورنمنٹ چپ ہے اس کو. گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہ چائنیز کمپنی لے لے, اور وہاں بھی نان ٹرانسپیرنسی ہوگی. میں آپ کو بتا دوں, چائنیز تو ویسے ہی ان کا تو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہم آپ سے ڈیل کریں گے یہ باہر نہیں آئے گی, بیکاز ظاہر ہے وہ جس قسم کی ڈیل ہوتی ہے وہ گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی چیلنج کرنے کے لیے. ان کو تو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, بندوں کی, چلو جی کرو کرو کرو, چلو جی ٹھیک ہے دبا دو. تو یہ بائی دا وے یہ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے, نون لیگ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا رہا ہے اور ان کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہے, آ جاؤ پیسے لگا دو, چلو ٹھیک ہے جی 10 پیسے ود لے لو, چلو اسے باہر نہیں بتاتے بیکاز شور پڑ جائے گا میڈیا کے اندر کہ آپ نے زیادہ پیسے دے دیے. اب
بیگرز کانٹ بی چوزرز، ہم تو فقیر ہیں، ہمیں تو جو ملتا ہے ہم کر دیتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا جب پیسے واپس کرنے ہوں گے تو دیکھا جائے گا، ابھی تو کام چلائے نا. تو یہ الزام ہے. اب یہ بڑا سنگین قسم کا الزام ہے. مگر جو مسئلہ کراچی کا ہے وہ یہ ہے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہم، پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ تسلیم ہی نہیں کرتی تھی، کہتے تھے یہ کے الیکٹرک کا مسئلہ ہے، کے الیکٹرک کہتے تھے فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. وہ کہتے تھے ہم نے اپنا جتنا تو آپ کو گیس تیل دینا تھا دے دیا ہے، آپ کی ڈسٹریبیوشن لائنس ٹھیک نہیں ہیں، آپ جہاں سے پیسے آپ کلیکٹ نہیں کر پاتے، آپ ڈیلیبریٹلی وہاں بجلی نہیں دیتے. فار ایگزامپل بہت سے علاقے ہیں کراچی میں، غریب علاقے ہیں، کنڈے شنڈے لگے ہوئے ہیں، بلز کے پہ لوگ پیمنٹ نہیں کرتے. یہ پھر کیا کرتے ہیں، اگر وہ کاٹ دیں بجلی تو لوگ شوٹ ڈال دیتے ہیں، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کرتے کیا کہ سارے علاقے میں بجلی جو ہے نا وہ ٹرپ کرا دیتے ہیں، سپلائی لینی دینی بند کر دیتے ہیں وہاں، تاکہ پھر ٹھیک ہے اگر پیسے نہیں ہمارے دینے تو پھر ہم بجلی بھی نہیں دیتے. اچھا وہ اپنی طرف وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کہتے ہیں یار پیسے دو گے تو بجلی دیں گے. وہ غریب کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بجلی کہاں سے، نہ ہمیں یہاں بجلی دیں. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس میں کافی کمپلیکیٹڈ ہے یہ ایشو، مگر بیسکلی یہی تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور کے الیکٹرک کو بیٹھ کے یہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. پہلے تو فیڈرل گورنمنٹ تسلیم نہیں کر رہی تھی، اب آپ دکھا سکتے ہیں کہ ارشد عمر صاحب نے کیا کہا، پھر اس کے بات کرتے ہیں آگے. جی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اسد عمر صاحب نے تو کراچی جا کے اعلان کر دیا کہ اب مسئلے حل ہو گئے ہیں. سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. گیس سپلائی کا اضافہ کا بھی فیصلہ کر لیا گیا، فرنس آئل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافہ بھی کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد کل سے کراچی میں کوئی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو انہوں نے تو کہا ہے کہ گیس کی ہم نے سپلائی اب شروع کر رہے ہیں اور کوئی جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ اب کراچی میں نہیں ہوگی. تو یہ کیا اب واقعی کراچی والے سکھ کا سانس لے سکتے ہیں اور مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، مسئلہ نہیں حل ہونا. یہ جب تک چائنیز آ کے اس کو ٹیک اوور نہیں کرتے، جب تک اس کے اندر نئی انویسٹمنٹ نہیں آتی، ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے، ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہ جو کنڈا سسٹم ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، اور یہ جب تک یہ سارا ڈسٹریبیوشن اور کا جو سسٹم ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ ہوتا رہے گا. اب دیکھیں نا، گیس نہیں مل رہی، مل گئی، اب آپ دیکھ لیجئے گا 4 دن یہ ٹھیک چلے گی، پھر ادھر خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا بحران نہیں ہوگا مگر بحران تو چلے گا. اور پھر وہ جو مسئلہ ہے پیسوں کا وہ عدالتوں کے اندر جائے گا. چائنیز پسند نہیں کریں گے، وہ چائنیز کہیں گے یہ کھڑا ہو گیا معاملہ، پہلے کہ الیکٹرک جو ہے یہ دے دے پیسے، اس سلیٹ کو کلین کرے، یا فیڈرل گورنمنٹ معاف کر دے، پھر ہم جائیں گے آگے بڑھ کے خریدیں گے. یہ تو یہ سارے معاملے آگے چلنے ہیں. بجلی کا مسئلہ کراچی کا، جیسے پانی کا مسئلہ، جڑی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہاں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. نون لیگ نے بھی یہ کہا تھا ہم شروع کر دیں گے، ان کا تو خیر وہاں کوئی اسٹیک ہی نہیں تھا، انہوں نے بھی نہیں کر سکے، شروع کیا تو نہیں کر سکے. یہ بھی کہتے ہیں ہم کر دیں گے، نہیں ہو سکتا. اور پانی کا مسئلہ کراچی کا ہے، اور جب تک وہاں میجر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور سسٹم نہیں بنے گا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے بجلی کا مسئلہ، کراچی شنگھائی الیکٹرک کمپنی آئے، اس کو ٹیک اوور کرے، عدالتوں کے اندر نہ جانا ہو، جلدی سے مسئلے حل ہو جائیں، وہ خوشی کے ساتھ آئیں اور اپنی پھر انویسٹمنٹ کریں، پھر انویسٹمنٹ کر کے جو بھی ریٹ لگانے ہیں انہوں نے پھر لگائیں، اور مارکیٹ فورسز اس کو کریں، پھر ہر جگہ پہ بجلی ملے گی. بجلی پیسے دیں گے تو بجلی ملے گی، سیدھی سی بات. اور اگر پیسے کلیکٹ نہیں کر سکیں گے لوگوں سے تو پھر بجلی شارٹ پہ چلی جائے گی، بیکاز انہوں نے بھی آگے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. کافی افسوس کی بات ہے کہ کراچی جو دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے اور پاکستان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی، نہ وہاں بجلی ہے اور نہ وہاں پانی ہے. نہایت افسوسناک بات ہے. اچھا، یہاں ہمیں بریک لینی ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جج ویڈیو اسکینڈل کے بارے میں بات کریں گے اور بات کریں گے IMF پیکج کی، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات کریں گے اب جج ویڈیو سکینڈل کی. جج ارشد ملک جو ویڈیو سکینڈل میں ملوث تھی، ان کی برطرفی پچھلے ہفتے ہوئی. اب اس کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ رپورٹ پبلک نہیں کی مگر میڈیا کے پاس تفصیلات آ چکی ہیں، جس میں مختصراً یہ کہا گیا ہے کہ جج صاحب کسی پریشر میں نہیں تھے اس میاں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے میں. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں، ان کے لوگوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے بیٹے حسن نواز سے اور میاں نواز شریف سے خود، اس لیے وہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے ان کو برطرف کیا جاتا ہے.
جس وقت یہ ان کی برطرفی ہوئی تھی تو مسلم لیگ نون نے بہت اس کو فتح قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اب میاں نواز شریف کی سزا معطل ہو جائے گی. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ ہم ابھی کورٹ میں نہیں جا رہے اور اس میں ہم کوئی جلد بازی نہیں کرنا چاہتے. تو سیٹھی صاحب بتائیے کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی آپس میں تعلق ہے جو اب نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ابھی وہ فوراً عدالت نہیں جائیں گے؟ دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے کہ اس ساری جو پریشر کی جو ایشو ہے نا اس کے دو پہلو تھے. ایک پہلو یہ تھا کہ ان پہ پریشر آیا کس کی طرف سے آیا ایک. دوسرا یہ کہ پریشر کس قسم کا تھا. دیکھیے پہلا پریشر جس کی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پریشر آیا کہ جی نواز شریف صاحب کو کنوکٹ کرو. دوسرا پریشر آیا کہ نواز شریف صاحب کو کنوکٹ نہ کرو. یہ دو ایشوز تھے. یہاں جو ایگزامن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے اوپر جو آپ کے اوپر پریشر آیا تھا کہ آپ کنوکٹ نہ کریں تو وہ تو کوئی پریشر نہیں تھا. ہم نہیں مانتے کہ وہ پریشر تھا. البتہ آپ نے جو ان کی ملنے چلے گئے اور یہ کیا وہ غلط تھا, اس لیے آپ کو نکالا جا رہا ہے. یہ بڑی کلیور طریقے کے ساتھ, چالاک طریقے کے ساتھ جو اصلی ایشو ہے جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو ہے جس کا ذکر مریم نے مریم نے بھی تو ایک ویڈیو دکھائی تھی نا جس کے اندر یہ خود کہتے ہیں کہ میرے اوپر پریشر تھا کہ آپ کو ملزم قرار دیا جائے, کنوکٹ کیا جائے آپ کو. تو وہ بات تو اس رپورٹ میں بڑے طریقے کے ساتھ گولی کر گئے نا کہ پریشر نواز شریف صاحب سے نہیں تھا. پریشر اگر تھا, اگر نواز شریف صاحب سے ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ کہتے کہ کنوکٹ نہ کرو, وہ کنوکٹ ہو گئے. مگر بات تو یہ تھی کہ یہ نواز شریف صاحب کو جو ملے ہیں وہ تو ویڈیو کے بعد ملے ہیں نا, جب کنوکشن کر دی ایک میں اور ایک میں چھوڑ دیا اس کے بعد جا کے یہ ناصر بٹ اور ان لوگوں سے ملتے ہیں. تو پہلے کی بات تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی ملاقات بھی تھی ان کی یا کسی قسم کا نواز شریف صاحب سے پریشر تھا. ان کی جو تعلقات ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ان کے لوگوں کے ساتھ وہ تو کنوکشن کے بعد کے ہیں. تو کنوکشن سے پہلے جو پریشر تھا اس کی کیا بات ہوئی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کہتے ہیں ہمیں کہ میں مجبور تھا, میرے پہ پریشر تھا کہ آپ کو ٹائٹ کیا جائے, آپ کو کنوکٹ کیا جائے. تو اس کی بات ہی نہیں کی انہوں نے. تو اب بات یہ ہے کہ بڑی چلاکی کے ساتھ جج صاحب کو بھی فارغ کر دیا ہے اور ایک ایسا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کے وکیلوں کو سوچنا پڑے گا کہ جب اپیل کا وقت آئے گا اس ججمنٹ کے خلاف جو اس جج نے دی تھی جو سپٹمبر میں لگے گی, وہاں جا کے کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ یہ رپورٹ تو کہتی ہے جی کوئی پریشر نہیں تھا, مگر وہ تو یہ کہیں گے لازمی طور پہ کہ جی ہماری طرف سے تو کوئی پریشر نہیں تھا کیونکہ یہ تو ہمیں اس کے بعد ملے ہیں. پہلے تو مار مور کے ہمیں فارغ کر دیا, پھر ہمیں ملنے آئے معافی مانگنے کے لیے. تو ہماری طرف سے تو کوئی پریشر نہیں تھا. اگر تھا تو ان کی ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے, اور وہ جھوٹ ہے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس ویڈیو ہے, یہ دیکھ لیں جو مریم نے دی تھی جس میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پریشر تھا کہ میں آپ کو کر دوں. تو وہ پریشر کون سا تھا, وہ کہاں سے آ رہا تھا, وہ کون سا کیا استعمال کر رہے تھے راستہ ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. اور وہاں بھی میڈیا کے اندر بہت سے تبصرے ہوئے ہیں کہ ایک اور ویڈیو ہے, یہ مریم کی ویڈیو نہیں, ایک اور ویڈیو ہے جس میں جج صاحب ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اگر, اور جن کے پاس وہ ویڈیو تھی انہوں نے وہ دکھائی جج صاحب کو اور کہا کہ کر دے, نہیں تو یہ آ گئی باہر اور تو گیا. اس پریشر کے اندر آ کے انہوں نے پھر ایک میں چھوڑ دیا اور ایک میں کر دیا تاکہ ایسے لگے کہ میں نے بڑا بیلنس کیا, بڑا فیئر, وہ فیئر میں نے کیا, چھوڑ دیا, یہ فیئر تھا, میں نے پکڑ لیا اس کو. تو سب جو لوگ پریشر ڈال رہے تھے اصلی, ان کے پاس وہ ویڈیو ہے جو ابھی تک کچھ لوگوں نے یا باہر نہیں آئی, میرا خیال ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے. اور یہ جج صاحب آج نہیں کل کسی دن تو یہ تسلیم کریں گے نا, بیکاز انہوں نے اس ویڈیو جو مریم نے دکھائی ہے اس میں تو تسلیم کر لیا نا کہ میرے پہ پریشر تھا. تو یہ تو نہیں مریم کی ویڈیو میں وہ کہہ رہے کہ آپ کا پریشر تھا, وہ کہہ رہے کسی اور کا پریشر تھا اس لیے میں نے یہ آپ کو کیا. تو یہ سچویشن ہے. میرا خیال ہے وہاں وہ ہو سکتا ہے کہیں جی بلائیں جج صاحب کو, ہم ان کی کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ پریشر نواز شریف صاحب کے ساتھ, یہ پریشر کہیں اور سے تھا. اور وہ ہم جو ویڈیو ہے ہمارے پاس اس کو کورٹ کی عدالت کے اندر ہم نے فورینسک کرا کے ہم نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے, اس کو تسلیم کیا جائے. ہم اس کو کراس ایگزامن کریں گے آن دا بیسس آف دیٹ ویڈیو. تو مشکل ہو جائے گا جج صاحب کو کہنا کہ نہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو, نظر آئے گا کہ انصاف نہیں مل رہا. تو یہ اب سوچنا ہے انہوں نے کہ آگے جا کے کیا اسٹریٹجی بنانی ہے. اچھا جی, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ نواز شریف صاحب کے وکیل کیا کرتے ہیں. اب آپ مختصراً ہمیں یہ بتا دیجئے کہ پاکستانی حکومت IMF کا جو لون پیکج ہے
اس کو ری نیگوشیٹ کرنے جا رہی ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ یار وہ معاملہ یہ ہے، وہ مختصر سی بات ہے کہ ہر پیسے ملنے سے پہلے وہ ایک ریویو کرتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد. اب 2 ریویوز ہو گئی ہیں، تیسری ریویو نہیں ہوئی پرفارمنس کی کیونکہ کووڈ تھا، اور اب وہ پورے 12 مہینے کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. تو اب یہ حکومت پاکستان کہہ رہی ہے بھی ہم آپ کو دونوں ریویوز اکٹھے دے دیں گے، تیسرا ریویو ہم نہیں دے سکتے بیکاز وہ برا ہے، پورے ٹارگیٹس ہی پورے نہیں ہوئے. تو آپ ٹھہر جائیے، ہم آپ کو سپٹمبر کے اندر دونوں ریویوز پیش کر دیں گے، اور اس وقت پھر آپ دیکھ لیجیے گا، اور ابھی فریز کر دیں، ہمیں مت دیں پیسے، مگر آپ ہمارے پہ پریشر بھی نہ ڈالیں کہ جی ابھی دیں ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ بڑا برا لگے گا ابھی آیا جو سچویشن ہے. اس لیے اس کو فریز کر دیا IMF پروگرام. IMF کہہ رہی ہے نو، ہمیں ریویو دیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں بس ساری بات، مگر ریویو دیں ہمیں. یہ بات چیت ابھی چل رہی ہے کہ جی ریویو دینی ہے، 3rd ریویو دینی ہے کہ نہیں دینی، یا 3rd اور 4th جو ہے وہ سپٹمبر میں جا کے اس وقت دینی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ IMF کو ماننا پڑے گا، نہیں مانیں گے تو دے دیں گے یہ، اور اگر مان جائیں گے تو پھر ہو جائے گا. ایونچولی اس وقت IMF جو ہے وہ تھوڑی بہت ہمدردی کا اظہار کرنا پڑے گا IMF کو، کیونکہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ویسے بھی IMF کی طرف سے کچھ پیسے ویسے ان کو کووڈ کی وجہ سے کچھ ریلیف دی جا رہی ہے، ڈیٹ کی ریلیف بھی دی جا رہی ہے، اور کچھ ڈیفر بھی ہو رہی ہے، اور ویسے بھی کووڈ کے لیے ورلڈ بینک اور کی طرف سے ان کو پیسے ویسے مل رہے ہیں. سو آئی تھنک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اٹس ناٹ اے سیریس ایشو. چلیں جی، یہ تو اچھی بات ہے. اچھا، اب یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آج ہم وقت کی کمی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے جو نیب کی کارکردگی پہ ہدایات دی ہیں، اور جو امریکن کمیشن نے مذہبی آزادی کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں کہا ہے، ان پہ بات نہیں ہو سکی. اس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.